अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है इब्नुल हवस। मंजर उसी अदालत का था। इसी पेशी पर सबसे पहले नीलम ऑर्किड के स्वीपर माइकल का बयान हुआ। उसका बयान बहुत मुख्तसर था। मकतूला की लाश सबसे पहले माइकल ही ने देखी थी। वो मामूल के मुताबिक इतवार की सुबह चौकीदार असलम से डकेट के दरवाजे की चाबी लेकर सफाई की गर्ज से उस तरफ गया था। मोहम्मद असलम दिन की शिफ्ट का चौकीदार था जो सुबह 7 बजे से रात 7 बजे तक ड्यूटी देता था। माइकल इतवार के रोज़ अपनी सफाई का आगाज़ डकेट ही से करता था क्योंकि वहाँ हफ्ते में सिर्फ एक बार सफाई करना होती थी। इतवार 25 अक्टूबर की सुबह लगभग 9 बजे माइकल ने डकेट का दरवाज़ा खोला तो अंदरूनी मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर असलम चौकीदार भी इमारत की अकबी सिमत डकेट के दरवाजे की जानिब दौड़ा। फिर थोड़ी देर बाद पूरी बिल्डिंग में इस हौलनाक वाक़े की खबर सनसनी बनकर फैल चुकी थी। माइकल का बयान ख़त्म हुआ तो वकील इस्तिखासा ने सरसरी सी जिरा के बाद उसकी जान छोड़ दी। मैं अपनी बारी पर आगे बढ़ा और सवालात का सिलसिला आगाज़ करते हुए कहा, मिस्टर माइकल, आप वो शख्स हैं जिसने मकतूला की लाश को सबसे पहले देखा था। ज़रा वजाहत से बताएं, इस मंज़र ने आप पर क्या असर छोड़ा था? वो एक छुरी लेने के बाद बोला, मैं आज भी जब इस मंज़र का तसव्वुर करता हूँ तो मेरे पूरे बदन में एक किपकिपी सी सिरायत कर जाती है। मैं ख़ुद को लरसते हुए महसूस करता हूँ। बाज़ औक़ात तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उस मंज़र की हौलनाकी और वहशत अंगेज़ी को आज तक नहीं भूल सका। हालांकि अब तो इस वाक़े को 1 साल होने लगा है। मिस्टर माइकल, वक़ूए के रोज़ जब आपने सफाई की गर्ज से डकेट का दरवाज़ा खोला तो आपकी आंखों ने क्या देखा? एक नंगी लड़की जो बेतरतीबी से डकेट के फर्श पर पड़ी थी। उसकी खोपड़ी का कचूमर निकला हुआ था और सीने पर ताज़ा ज़ख्मों के निशानात थे। इसके अलावा भी उसके बदन पर छोटे मोटे ज़ख्म मौजूद थे। ये मंजर देखते ही आप चीख उठे थे? उसने इस्बात में सर हिलाया। आपकी चीख पर सबसे पहले चौकीदार असलम वहाँ पहुँचा था? जी हाँ। फिर आप दोनों ने क्या किया? हम बिल्डिंग के दीगर मकीनों को मतला करने दौड़ पड़े थे। सबसे पहले आपने किस को मतला किया था? हमें इमारत के अहाते में इम्तियाज़ शेख मिल गया था। वो ब्लॉक ए में फ्लैट नंबर 302 में रहता है। मैं उसकी जानिब बढ़ गया और चौकीदार असलम ब्लॉक बी में यूनियन इंचार्ज की तरफ दौड़ पड़ा। आपने इम्तियाज़ शेख से क्या कहा? मैंने मुख्तसर अल्फाज में उसे डकेट की सूरत हाल से आगाह किया। वो मुझे अपने साथ ऊपर अपने फ़्लैट में ले गया और बताया कि वो कत्ल रात वाले चौकीदार नसीब खान ने किया है। फिर उसने मेरी मौजूदगी ही में अपने फ़्लैट से पुलिस को फ़ोन करके फ़ौरन मौका वारदात पर पहुंचने की दरख्वास्त की थी। मैंने अपनी जिरा ख़त्म कर दी। इम्तियाज़ शेख का नाम इस्तिग़ासा के गवाहों की फ़हरिस्त में मौजूद था और मेरी इत्तलात के मुताबिक वह इस्तिग़ासा का सबसे अहम गवाह था। उसने पुलिस को गवाही देते हुए यहाँ तक बताया था कि उसने ख़ुद अपनी आँखों से मुलजिम को डकेट में निस्फ शब के करीब कुछ फेंकते हुए देखा था। अगली गवाही दिन की शिफ्ट वाले चौकीदार मोहम्मद असलम की थी। उसका बयान माइकल के बयान से मिलता जुलता था। असलम की उम्र लगभग 28 साल रही होगी। वो एक दुबला पतला शख्स था। वकील इस्तिग़ासा की जिरा ख़त्म हुई तो मेरी बारी आई। मैंने पहला सवाल किया, असलम साहब, आपको नीलम ऑर्किड में नौकरी करते हुए कितना अरसा हुआ है? पूरे 10 साल। मैंने उससे मकतूला की लाश के बारे में कोई सवाल नहीं किया क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसके जवाबात माइकल से मुख्तलिफ ना होते। मैं खामखा अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैंने असलम से पूछा, असलम साहब, मेरी इत्तलात के मुताबिक मुलजिम अरसा 5 साल से तुम्हारी जोड़ी में काम कर रहा है। इन 5 सालों में तुमने उससे कैसा पाया? मुझे उससे कभी शिकायत पैदा नहीं हुई। मुझे पता चला है कि मुलजिम मकतूला को अच्छी नज़र से नहीं देखता था और गाहे बगाहे उस पर आवाज़ें कसता था। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? हमारा एक साथ बहुत कम वक्त गुजरता था।
میں صبح 7 بجے جب آتا تو وہ چھٹی کر جاتا تھا۔ اس طرح ہمیں بس 5-10 منٹ ہی بات چیت کا موقع ملتا تھا۔ میں اس کی دیگر مصروفیات کے بارے میں تو نہیں جانتا، تاہم یہ مجھے معلوم ہے کہ ملزم مقتولہ کو پسند کرنے لگا تھا، وہ اسے اچھی لگتی تھی۔ اسلم صاحب، کیا آپ ہمیشہ دن ہی کی شفٹ میں چوکیداری کرتے ہیں؟ نہیں جناب، ہماری شفٹیں بدلتی رہتی ہیں۔ وہ 1 ماہ دن کی ڈیوٹی کرتا ہے اور 1 ماہ رات کی۔ اسلم کی وضاحت نے بہت سے الجھے ہوئے پہلو سلجھا دیے تھے۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے کہ شفٹ تبدیل کرتے وقت تم دونوں کی 5-10 منٹ مختصر سی بات ہوتی تھی۔ کیا وقوعے کے روز بھی تمہاری ملزم سے گفتگو ہوئی تھی؟ جی بالکل ہوئی تھی۔ تم دونوں میں کیا باتیں ہوئی تھیں؟ وہی معمول کی، فلاں بلب فیوز ہو گیا ہے، 405 والے صاحب کی گاڑی گیراج میں گئی ہوئی ہے، کل رات پانی نہیں آیا اس لیے موٹر چلاتے وقت ٹینک میں پانی کی سطح ضرور چیک کر لوں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے درمیان اس قسم کی باتیں اکثر ہوتی رہتی تھی۔ میں اسے پورے دن کے اہم قسم کے واقعات مختصراً بتاتا تھا اور وہ رات کے واقعات۔ جب ہماری ڈیوٹی اس کے برعکس ہوتی تھی تو واقعات کا تسلسل بھی الٹ جاتا تھا۔ وقوعے کے روز رخصت کے وقت ملزم کا رویہ کیسا تھا؟ نارمل تھا، خوف زدہ یا نروس تو نہیں تھا۔ میں نے ایسی کوئی بات نوٹ نہیں کی۔ وہ کتنے بجے بلڈنگ سے نکل گیا تھا؟ حسب معمول 7:15 کے لگ بھگ۔ میں جرا ختم کر کے جج کی جانب مڑا اور نہایت ہی مؤدب لہجے میں کہا، جناب عالی، میں معزز عدالت کی اجازت سے اس مقدمے کے تفتیشی افسر سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے اجازت دیتے ہوئے انکوائری آفیسر کو کٹہرے میں آنے کا حکم دیا۔ میں نے گواہوں والے کٹہرے کے قریب پہنچ کر کہا، انکوائری آفیسر صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ سرفراز نقوی۔ رینک تو آپ کے کندھوں سے نظر آ رہا ہے۔ آپ کو اس واقعے کی اطلاع کتنے بجے ملی تھی؟ تقریباً 10 بجے صبح، یعنی 25 اکتوبر بروز اتوار صبح 10 بجے۔ درست فرمایا آپ نے۔ نقوی صاحب، آپ جائے واردات پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ 10:30 بجے۔ ویری گڈ۔ ملزم کو آپ نے کتنے بجے گرفتار کیا تھا؟ میرا خیال ہے 11 بجے۔ آپ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جب آپ پٹیل پاڑا میں واقع ملزم کے گھر پہنچے تو وہ سو رہا تھا، آپ نے اسے جگا کر گرفتار کر لیا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ کیا ملزم کی گرفتاری کے لیے آپ خود گئے تھے؟ نہیں، میں اس وقت موقع کی کارروائی نمٹا رہا تھا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے میں نے ایک ASI کو 2 کانسٹیبلز کے ساتھ بھیجا تھا۔ انسپکٹر صاحب، مقتولہ کی لاش کو آپ نے اپنی نگرانی میں پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوایا تھا؟ جی بالکل۔ آئیو صاحب، اس کا مطلب ہے آپ نے لاش کا طبی معائنہ کیا تھا۔ یہ تو میرے فرائض کا حصہ ہے۔ کیا یہ سچ ہے کہ مقتولہ کی کھوپڑی پاش ہو چکی تھی؟ ہاں، یہ سچ ہے، لیکن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی موت گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی تھی۔ اس کی کھوپڑی کو بعد میں چٹکایا گیا تھا۔ چٹکایا نہیں بلکہ پاش کیا گیا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ کے خیال میں یہ بربریت کا مظاہرہ کس نے کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ ملزم ہی کا کارنامہ ہے۔ اس ظالم شخص نے اس معصوم کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا، پھر افشائے راز کے ڈر سے اس کی گردن دبا کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ اس پر بھی ملزم کی تسلی نہ ہوئی تو اس نے مقتولہ کی کھوپڑی کا حشر خراب کر دیا۔ اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ مقتولہ کی گردن اور کمر کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ علاوہ ازیں دائیں بازو اور بائیں ٹانگ کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہی تھی۔ آپ کے خیال میں یہ سب کچھ ملزم کا کیا دھرا ہے؟ جی بالکل، بھلا اور کون یہ کام کر سکتا ہے؟ اور ملزم یہ کام کیوں کر سکتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اپنے جرم کو چھپانا چاہتا تھا۔ مجرم ایک جرم کو چھپانے کے لیے 100 جرم کر سکتا ہے، جس طرح ایک دروغ گو شخص اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول سکتا ہے۔ ملزم نے پہلے مقتولہ پر مجرمانہ حملہ کیا، پھر جرم کی پردہ پوشی کے لیے مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے موت سے ہمکنار کیا۔ جب اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو مقتولہ کی ہڈی پسلی ایک کر دی۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے ملزم ایک جنونی شخص ہے، اس نے وحشیانہ پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ خود ہی حقیقت بیان کر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اپنی رائے نہیں دی بلکہ آپ سے ایک سوال کیا ہے آئیو صاحب، اور آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے وہ آلہ قتل دریافت کر لیا ہے جس کی مدد سے میرے موکل اور اس مقدمے کے ملزم نے مقتولہ کی ہڈی پسلی ایک کی تھی؟
وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، باوجود انتھک کوشش کے ہم وہ آہنی ہتھیار تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ ملزم نے کسی آہنی ہتھیار ہی سے کام لے کر مقتولہ کا حلیہ بگاڑا ہوگا؟ یہ ہمارا اندازہ ہے۔ انشاءاللہ ہم ضرور اس تلاش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم نے ابھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ کی ہمت قابل رشک ہے۔ جی، کیا فرمایا آپ نے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی گردن کے نچلے حصے پر دانتوں سے کاٹنے کے متعدد نشانات پائے گئے اور اسے بڑی بے دردی سے بھنبوڑا گیا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ بھی میرے موکلی کا کارنامہ ہے؟ جی بالکل، یہ اسی جنونی کے ستم کا شاخسانہ ہے۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم ایک ایب نارمل انسان ہے۔ وہ جنون میں مبتلا ہو کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کے سابق کارنامے تو اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آئیو صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اور آپ کے چالان کے مطابق مقتولہ کو موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل مجرمانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ کیا اس صورت میں آپ کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ فوراً ملزم کا طبی معائنہ کرواتے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا؟ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کے برعکس آپ نے ایک عینی شاہد کی گواہی پر اعتبار کرنا زیادہ آسان سمجھا، جس نے وقوع کی رات ملزم کو ڈکٹ کا دروازہ کھول کر اندر کچھ پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا اشارہ استغاثہ کے گواہ امتیاز شیخ کی طرف تھا، جس کی ابھی گواہی نہیں ہوئی تھی۔ شاید استغاثہ نے اسے سب سے آخر کے لیے بچا رکھا تھا۔ ہم عینی شاہد کی گواہی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ نقوی صاحب، آپ یہ بات تسلیم کر چکے ہیں اور آپ چالان میں تحریری طور پر درج کر چکے ہیں کہ مقتولہ کی گردن کے نچلے حصے پر ملزم کے دانتوں سے کاٹنے کے زخم موجود ہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کرتی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے تھا کہ کسی ماہر سے ان زخموں اور ملزم کے دانتوں کا موازنہ کرواتے تاکہ صورتحال مزید واضح ہو جاتی۔ انکوائری آفیسر بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، انسپکٹر سرفراز نقوی صاحب، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مقتولہ کی موت اس کا گلا گھونٹنے سے واقع ہوئی ہے۔ نیز اس امر پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگوٹھے کے دباؤ کے آثار پائے گئے۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ مقتولہ کی گردن پر قاتل کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ کیا آپ نے میرے موکل کے فنگر پرنٹس کا مقتولہ کی گردن پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات سے موازنہ کیا تھا؟ یقیناً نہیں کیا تھا۔ اگر کیا ہوتا تو مقدمے کی فائل میں فنگر پرنٹس کے موازنے کی رپورٹ موجود ہوتی۔ آئیو کی حالت دیکھنے والی تھی۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا، تاہم وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ حالانکہ اس کے بس میں ہوتا تو وہ میرا منہ توڑ دیتا۔ میں نے جرا ختم کر دی تو جج نگاہ جھکا کر اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پیشکار کی طرف دیکھا اور پوچھا، فلیٹ نمبر 305A کے مکین گواہی کے لیے آئے ہیں؟ جی، وہ موجود ہیں۔ بیگ صاحب، آپ ان لوگوں سے کوئی اہم سوال کرنا چاہتے تھے؟ یس یور آنر۔ میرے جواب کے بعد جج کے حکم پر دونوں میاں بیوی کو کمرے کے اندر بلا لیا گیا۔ واضح رہے کہ عدالت کے کمرے میں ایک وقت میں صرف ایک گواہ کو بیان اور جرا کے لیے بلایا جاتا ہے تاکہ اس کے بیان سے کسی دوسرے گواہ کا بیان متاثر نہ ہو۔ مسٹر سبحان اور اس کی بیگم عشرت جہاں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے، تاہم کٹہرے میں صرف مسز سبحان پہنچی تھی کیونکہ گواہی اسی کو دینا تھی۔ جس وقت مقتولہ ان کے گھر میں وقوع کے روز کام کر رہی تھی، مسٹر سبحان اپنے دفتر میں تھے، اس لیے ان سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے کٹہرے میں کھڑی عشرت جہاں کو مخاطب کرتے ہوئے پہلا سوال کیا، عشرت جہاں صاحبہ، مقتولہ فوزیہ آپ کے گھر میں کیا کام کرنے آتی تھی؟ ہم اس سے 2 کام کرواتے تھے، برتنوں کی دھلائی، صفائی اور کپڑوں کی دھلائی۔ وہ ان کاموں کے لیے عموماً آپ کے گھر کتنے بجے آ جاتی تھی؟ لگ بھگ 5 بجے۔ اور اس کی روانگی کب ہوتی تھی؟ کم و بیش 6 بجے۔ اس کا مطلب ہے وہ یہ دونوں کام 1 گھنٹے میں نمٹا دیتی تھی۔ جی ہاں، عموماً ایسا ہی ہوتا تھا۔ کیا وقوع کے روز بھی ایسا ہی ہوا تھا؟ عشرت جہاں کا جواب اثبات میں تھا۔ اس کا مطلب ہے مقتولہ وقوع کے روز 6 بجے آپ کے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر اثبات میں جواب دیا۔ آپ کے خیال میں مقتولہ آپ کے گھر سے نکل کر سیدھی اپنے گھر گئی؟ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں اس وقت کچن میں تھی اور میں نے باہر کوریڈور میں کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے دیکھا تھا کہ فوزیہ نے میرے گھر سے نکلنے کے بعد سامنے والے گھر کی گھنٹی بجائی تھی۔
یعنی 302 والے فلیٹ کی گھنٹی۔ جی ہاں، آپ کا حساب درست ہے۔ کیا مقتولہ وہاں بھی کام کرتی تھی؟ جی ہاں، وہ اس گھر میں صرف کپڑے دھونے جاتی تھی۔ آپ کے گھر سے فارغ ہونے کے بعد؟ نہیں، بلکہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ ہمارے یہاں آتی تھی۔ پھر وہ آپ کے گھر سے فارغ ہونے کے بعد وہاں کی گھنٹی کیوں بجا رہی تھی؟ یہ تو آپ اسی سے جا کر پوچھیں۔ میں بھلا اس سے جا کر کیسے پوچھ سکتا تھا؟ وہ تو 1 سال قبل منو مٹی اوڑھ کر سو گئی تھی۔ عشرت جہاں صاحبہ، وقوعے کے روز مقتولہ کی ماں سلطانہ بیگم اس کا پتہ کرنے کتنے بجے آپ کے پاس آئی تھی؟ وہ 8 بجے آئی تھی اور فوراً ہی واپس چلی گئی تھی؟ جی ہاں، وہ خاصی پریشان تھی۔ میں نے مزید چند سوالات کرنے کے بعد جرا ختم کر دی۔ جج نے 1 ہفتے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی تو میں نے کہا، جناب عالی، استغاثہ کا صرف ایک گواہ باقی بچا ہے۔ وکیل استغاثہ کو تاکید کی جائے کہ آئندہ پیشی پر وہ اس کی گواہی کروا دیں تاکہ ملزم کے بیان کے بعد صفائی اور دلائل کا سلسلہ شروع کیا جا سکے۔ جج خود بھی اس مقدمے کو جلد از جلد کسی نتیجے تک پہنچانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے میرے حسب منشا استغاثہ کو ہدایت جاری کر دی۔ اس روز ملزم کا بڑا بھائی افضل خان کسی خاص مصروفیت کے باعث عدالت نہیں آ سکا تھا، لیکن شام کو وہ میرے دفتر میں موجود تھا۔ میں نے اس کی بیوی کے ذمے جو کام لگایا تھا وہ اس نے بطریق احسن انجام دیا تھا۔ میں نے افضل کو آج کی عدالتی رودات کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ بیگ صاحب، آپ تو بہت تیز رفتاری سے منزل کی جانب گامزن ہیں۔ اس کامیابی میں ہماری مشترکہ کوششیں کار فرمائیں، خصوصاً گلریز کے تعاون کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہی تمہاری بیوی کے کرنے کے لیے تو ایک اور کام نکل آیا، لیکن یہ کام آئندہ پیشی سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ اس کام کا تعلق نیلا مارکیٹ سے ہے اور اس مشن میں تم میاں بیوی دونوں حصہ لوگے۔ ذرا تفصیلات تو بتائیں بیگ صاحب۔ میں نے مختصر مگر جامع الفاظ میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا، یہ کام بہت ہوشیاری سے ہونا چاہیے افضل خان۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب۔ آج جس طرح افضل خان نے گل بہار والے کام سے متعلق انکشاف انگیز معلومات مجھ تک پہنچائی تھیں، مجھے امید تھی کہ موجودہ ذمہ داری پوری کرنے میں بھی وہ اسی طرح کامیاب رہے گا۔ انسان خلوص نیت سے اگر مثبت انداز میں کوشش کرے تو کامیابی ضرور اس کے قدم چومتی ہے۔ مسمی امتیاز شیخ، سن آف افتخار شیخ، ساکن فلیٹ نمبر 302A، نیلم آرکیڈ، کراچی، بقائمی ہوش و حواس یہ بیان دیتا ہے کہ استغاثہ کے سب سے اہم اور آخری گواہ امتیاز شیخ نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا طویل بیان ریکارڈ کروایا جو پولیس کو دیے گئے بیان کی ہو بہو کاپی تھا۔ اس کے بیان کا خلاصہ کچھ یوں بنتا تھا: وقوعے کی رات یعنی 24 اور 25 اکتوبر کی درمیانی شب امتیاز شیخ اپنے فلیٹ میں ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ اس نے نیچے ڈکٹ میں سے کچھ پراسرار آوازیں سنی۔ وہ کھڑکی میں بنے ہوئے موکھلے میں سے جھانکنے لگا۔ اسی وقت اس نے ڈکٹ کے دروازے میں شبینہ ڈیوٹی والے چوکیدار نصیب خان کی جھلک دیکھی جو دروازہ بند کر رہا تھا۔ جب نصیب خان اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا تو وہ دوبارہ آ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس واقعے کو بھول گیا، لیکن دوسری صبح جب اسے معلوم ہوا کہ ڈکٹ میں کسی لڑکی کی لاش ملی ہے تو رات والا واقعہ اس کے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ اسے 100% یقین تھا کہ رات چوکیدار نصیب خان نے اسی مقتول لڑکی کی لاش ڈکٹ میں پھینکی تھی۔ پولیس اور استغاثہ کے لیے امتیاز شیخ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا اور پورا کیس اسی کے بیان پر بحث کرتا تھا۔ اب مجھے استغاثہ کے اس اہم گواہ پر جرا کرنی تھی۔ وکیل استغاثہ جب گھما پھرا کر مختلف سوال کر چکا تو میں نے جج کی اجازت لے کر گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سلسلہ سوالات کا آغاز کیا۔ امتیاز شیخ صاحب، اگر میں آپ کو صرف شیخ صاحب کہوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ مجھے اکثر لوگ شیخ صاحب ہی کہتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ نے پولیس کو اور پھر معزز عدالت کے سامنے یہ بیان دیا ہے کہ وقوعے کی رات آپ نے ڈکٹ کی طرف سے کچھ پراسرار آوازیں سنی تھیں۔ جی ہاں، میرا یہی بیان ہے۔ آپ ان پراسرار آوازوں کی وضاحت کریں گے؟ وہ گڑبڑا گیا اور بولا، ان آوازوں سے میری مراد ایک عجیب سی آواز تھی۔ اچھا، چلو مان لیا کہ کوئی عجیب سی آواز آپ کے نزدیک پراسرار آوازوں میں شمار ہوتی ہے۔ آپ ذرا معزز عدالت کے سامنے اس عجیب آواز کی تشریح کر دیں تو عین نوازش ہوگی۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، وہ کسی چیز کے
پھینکنے کی آواز تھی، جیسے کوئی بوری یا بوری نما چیز پھینکی جائے۔ شیخ صاحب، آپ کے بیان کے مطابق آپ اس آواز پر چونکے اور صورتحال جاننے کے لیے ڈکٹ میں جھانکنے لگے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک۔ پھر آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے جو کچھ دیکھا وہ اپنے بیان میں بتا چکا ہوں۔ شیخ صاحب، اگر کوئی حرج نہ ہو تو ایک مرتبہ مجھے بھی بتا دیں۔ ایک ہی بات کو میں کتنی مرتبہ دہراؤں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ جج نے سرزنش کرتے ہوئے کہا، مسٹر امتیاز شیخ، وکیل صاحب جو کچھ پوچھ رہے ہیں وہ بتاؤ۔ تم ان کے سوالات کے جواب دینے کے پابند ہو، کیونکہ تم اس وقت ایک گواہ کی حیثیت سے کٹہرے میں موجود ہو۔ امتیاز شیخ نے گھور کر مجھے دیکھا اور بولا، میں نے جب ڈکٹ میں جھانکا تو وہاں مجھے شبینہ ڈیوٹی والے چوکیدار نصیب خان کی جھلک دکھائی دی تھی۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ ڈکٹ کا دروازہ بند کر کے جا رہا تھا، اور صبح جب آپ کو معلوم ہوا کہ ڈکٹ کے اندر سے ایک برہنہ لڑکی کی لاش ملی ہے تو آپ نے فرض کر لیا کہ رات آپ نے جو کسی بوری نما چیز کے پھینکے جانے کی آواز سنی تھی وہ دراصل مقتول لڑکی کے پھینکے جانے کی آواز تھی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور آپ کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ وہ لاش ملزم نصیب خان نے ڈکٹ کے اندر پھینکی تھی؟ ہاں، میں نے ملزم کو وہاں دیکھا تھا۔ لاش پھینکتے ہوئے دیکھا تھا؟ نہیں، وہ لاش پھینک کر واپس جا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اسے باقاعدہ لاش وہاں پھینکتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بے قاعدہ اور باقاعدہ کا تو مجھے پتہ نہیں، میں نے بس اسے وہاں دیکھا تھا۔ اگر وہ لاش پھینک کر نہیں جا رہا تھا پھر آدھی رات کو وہاں کیا کر رہا تھا؟ مسٹر امتیاز، آپ سوال نہ کریں بلکہ صرف وکیل صاحب کے سوال کا جواب دیں۔ گواہ امداد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ وہ فوراً اس کی مدد کو لپکا۔ آبجیکشن یور آنر، میرے فاضل دوست بار بار لاش کے پھینکے جانے کا ذکر کر کے معزز گواہ کو الجھا رہے ہیں، حالانکہ گواہ انہیں بتا چکا ہے کہ اس نے کوئی بوری نما چیز پھینکے جانے کی آواز سنی تھی اور ملزم وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کا ایک ہی منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ ملزم وہاں کچھ پھینک کر جا رہا تھا۔ گواہ نے بھی یہی نتیجہ اخذ کیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے ایک بے مقصد سی وضاحت کی تھی۔ جب اس نے اپنی بات ختم کی تو اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے اسے خود اندازہ نہ ہو کہ وہ آخر کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے گواہ کو دوسرے زاویے سے گھسنا شروع کیا۔ شیخ صاحب، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے اچھل کر کہا۔ وکیل صفائی ایک غیر متعلق سوال کر رہے ہیں۔ جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنے سوالوں کو کیس تک محدود رکھیں۔ آل رائٹ یور آنر۔ شیخ صاحب، آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ وقوعے کے روز آپ اپنے گھر میں ٹی وی دیکھ رہے تھے جب آپ نے وہ پراسرار آوازیں سنی تھیں کسی بوری نما چیز کے پھینکے جانے کی۔ شیخ صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت آپ گھر میں اکیلے تھے؟ جی ہاں۔ اگر وکیل استغاثہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ شادی شدہ ہیں یا؟ میں نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے ایسے گھور رہا تھا جیسے کچا چبا جائے گا۔ امتیاز شیخ نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے اس سوال کا جواب بھی دوں گا اور اس سوال کا بھی جس کا جواب آپ کو نہیں مل سکا۔ میں ایک پرائیویٹ فرم میں بحیثیت اکاؤنٹنٹ کام کرتا ہوں، اور یہ کہ میں شادی شدہ ہوں اور ایک 3 سالہ بچی کا باپ بھی ہوں۔ اس کے باوجود بھی آپ وقوعے کی رات گھر میں اکیلے تھے۔ کیا آپ کے بیوی بچے کہیں گئے ہوئے تھے؟ جی ہاں، میری بیوی پروین کوثر چھوٹی بچی سونیا کے ہمراہ اپنی امی کے یہاں رنچوڑ لائن گئی ہوئی تھی۔ تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ شیخ صاحب، جب آپ نے ڈکٹ کی جانب سے آواز سنی تھی اس وقت رات کا کیا بجا تھا؟ اس وقت رات کا 1 بجا تھا۔ آپ اتنا ایکوریٹ ٹائم بتا رہے ہیں جیسے آپ نے اس وقت گھڑی دیکھی ہو۔ جی ہاں، میں نے وال کلاک دیکھا تھا۔ اس زمانے میں کیبل نیٹ ورک اور ڈش اینٹینا وغیرہ متعارف نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی مقامی طور پر STN کی نشریات کا آغاز ہوا تھا۔ میں نے ان نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے استغاثہ کے گواہ امتیاز شیخ سے کہا، تو اس وقت جناب ٹی وی دیکھ رہے تھے اور رات کا 1 بج چکا تھا۔ کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گے کہ رات کے 1 بجے کون سا پروگرام ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا؟ PTV عموماً 11:30 بجے یا 12 بجے تک اپنی نشریات بند کر دیتا تھا۔ گواہ نے میرے اس سوال پر تحقیر آمیز نظر سے مجھے دیکھا اور فخریہ لہجے میں بولا، میں اس وقت اپنا پسندیدہ کھیل کرکٹ دیکھ رہا تھا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان بڑا سنسنی خیز
ون ڈے کھیلا جا رہا تھا۔ رات کے 1 بجے یہ میچ کہاں ہو رہا تھا؟ جناب وکیل صاحب، یہ میچ ویسٹ انڈیز میں ہو رہا تھا۔ اس کا جواب وزن والا تھا۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے معیاری وقت میں پورے 9 گھنٹے کا فرق ہے۔ گزشتہ شام شیخ صاحب، وہ میچ کتنے بجے ختم ہوا تھا؟ رات 3 بجے، یعنی ویسٹ انڈیز میں لگ بھگ شام 6 بجے۔ یہ حساب آپ خود لگاتے پھریں۔ میں نے میچ کی اختتامی تقریب بھی دیکھی تھی۔ میچ تو 3 بجے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ شیخ صاحب، آپ نے جس طرح رات بھر جاگ کر وہ میچ دیکھا تھا، اس سے کرکٹ سے آپ کے گہرے دلی لگاؤ کا پتہ چلتا ہے۔ کیا آپ خود بھی کرکٹ کھیلتے رہیں؟ بالکل، میں اسکول اور کالج کی ٹیموں میں باقاعدہ کرکٹ کھیل چکا ہوں، وہ اپنا سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ اس کے جواب دینے کے انداز سے مجھے شک ہوا۔ میں نے اطمینان کے لیے سوال کیا، شیخ صاحب، اسکول یا کالج کی ٹیم میں آپ کس حیثیت سے کھیلتے تھے؟ بہت اچھی حیثیت تھی میری۔ شاید آپ میرے سوال کا مطلب نہیں سمجھے۔ آپ بحیثیت بیٹسمین کھیلتے تھے یا باؤلر یا وکٹ کیپر؟ میں ہر حیثیت میں بہت عمدہ کھیل پیش کرتا تھا۔ گویا آپ آل راؤنڈر تھے۔ جی بالکل۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ سراسر دروغ گوئی سے کام لے رہا تھا۔ میں نے سب کے سامنے اس کے جھوٹ کا پول کھولنے کے ارادے سے کہا، امتیاز صاحب، جب کوئی بیٹسمین اسکوائر کٹ کھیلتا ہے تو عموماً کس پوزیشن کا فیلڈر گیند کو روکنے کی کوشش کرتا ہے؟ فرسٹ سلپ کا فیلڈر۔ ویل ڈن، آپ نہایت ہی عمدہ فیلڈنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں شیخ صاحب۔ جج نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، بیگ صاحب، کرکٹ کے بارے میں میری ٹیکنیکل معلومات بہت کم ہیں۔ آپ اپنے سوال اور گواہ کے جواب کی تشریح کریں۔ عدالت کے کمرے میں کوئی کرکٹ کا کھلاڑی موجود ہے؟ ایک نوجوان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کسی لاء کالج میں قانون کا اسٹوڈنٹ تھا اور اپنی معلومات اور تجربے میں اضافے کی خاطر اکثر عدالت کے کمرے میں آ بیٹھتا تھا۔ اسے کرکٹ سے بھی گہرا شغف تھا، اس لیے میرے سوال کے جواب میں وہ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، آپ صرف اتنا بتائیں کہ گواہ نے میرے سوال کا جواب غلط دیا ہے یا درست؟ ایبسولیوٹلی رانگ سر۔ تھینک یو، آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ یور آنر، گواہ نے معزز عدالت کے سامنے ایک کھلا جھوٹ بولا ہے۔ یہ کرکٹ کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جناب عالی، معزز عدالت میں زیر سماعت مقدمے کا کرکٹ کے کھیل سے کیا تعلق ہے؟ جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ اس تعلق کی وضاحت کریں۔ یور آنر، کرکٹ اور اس مقدمے کے بیچ تعلق استغاثہ کا گواہ امتیاز شیخ ہے، جو سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد بھری عدالت میں دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے، لہٰذا وہ گواہی کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ جو شخص معزز عدالت کے سامنے ببانگ دہل ایک جھوٹ بول سکتا ہے، اس سے مزید جھوٹ کی توقع بھی کی جا سکتی ہے۔ وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، کچھ آیا آپ کی سمجھ شریف میں؟ وہ اپنی بےعزتی یا سبکی محسوس کر رہا تھا۔ پاؤں پٹک کر بولا، ایسا کیا جھوٹ بول دیا میرے گواہ نے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ بسات چوک، جس نے جلتی پر تیل کا کام دکھایا۔ ارشاد، اس نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا، میرے فاضل دوست، آپ کے گواہ نے خود کو کرکٹ کا مستند کھلاڑی بتا کر سریعاً جھوٹ بولا ہے، جبکہ وہ اس کھیل کی ABC سے بھی واقف نہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب بیٹسمین اسکوائر کٹ کھیلتا ہے تو وہ گیند پر اس طرح اسٹروک لگاتا ہے کہ وہ بیچ سے آف سائڈ 90 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے باؤنڈری کی طرف جاتی ہے۔ اس گیند کو عموماً گلی کی پوسٹ میں کھڑا فیلڈر روکنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ فرسٹ سلپ کا فیلڈر۔ فرسٹ سلپ کا فیلڈر تو صرف ان گیندوں کو روکتا ہے جو پچ سے کم و بیش 165 درجے سے لے کر 175 درجے تک زاویہ بناتے ہوئے نکلتی ہیں۔ جناب عالی، بیگ صاحب خواہ مخواہ کرکٹ کی تفصیل میں معزز عدالت کا وقت ضائع کریں، انہیں ایسے حربوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ بیگ صاحب، گواہ کا جھوٹ عدالت کے ریکارڈ پر آ چکا ہے۔ آپ کرکٹ کی دنیا سے نکل کر اس مقدمے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے اپنی جرح جاری رکھیں۔ میں جج کے حسب ہدایت گواہ امتیاز شیخ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ شیخ صاحب، وقوع کی رات آپ میچ دیکھ کر لگ بھگ کتنے بجے فارغ ہوئے تھے؟ یہ بتائیں، کتنے بجے آپ سو گئے تھے؟ شاید 5 بجے تک۔
25 اکتوبر کی صبح کتنے بجے آپ کی آنکھ کھلی تھی؟ میں خاصی دیر تک سوتا رہا تھا۔ مثلاً کتنے بجے تک؟ شاید 11 بجے تک۔ ہیئر از دا پوائنٹ یور آنر۔ واقعات و شواہد کے مطابق جب لاش دریافت ہوئی تو خاکروب اور چوکیدار اسلم بلڈنگ کے مکینوں کو اطلاع دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ محمد اسلم چوکیدار نے یونین انچارج کے فلیٹ کا رخ کیا تھا، جبکہ گواہ امتیاز عمارت کے احاطے میں خاکروب یا سویپر مائیکل سے ٹکرا گیا تھا۔ اس کی زبانی مائیکل کو معلوم ہوا تھا کہ ڈکیٹ سے ملنے والی لاش کا قاتل نصیب خان چوکیدار ہے۔ یہی نہیں، بعد ازاں گواہ نے اپنے فلیٹ کے فون سے پولیس کو اس واقعے کی اطلاع بھی دی تھی، جس کی تصدیق انکوائری آفیسر کر چکا ہے، اور اب گواہ کا کہنا یہ ہے کہ 25 اکتوبر کی صبح وہ 11 بجے سو کر اٹھا تھا، حالانکہ 11 بجے اچھی خاصی دوپہر ہو جاتی ہے۔ یہ گواہ کی کھلی دروغ گوئی نہیں تو اور کیا ہے؟ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ امتیاز شیخ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جج نے ناگوار نظر سے گھور کر گواہ کو دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، مسٹر شیخ، تمہارا کون سا بیان درست ہے؟ 11 بجے سو کر اٹھنے والا یا 9 بجے سے پہلے بیدار ہونے والا؟ یہ 9 بجے سے پہلے کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے کم و بیش 9:15 یا 9:30 بجے مائیکل سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد مصدقہ طور پر تم نے اپنے فلیٹ سے پولیس کو فون کیا تھا۔ پولیس کے مطابق انہیں اس واردات کی اطلاع 10 بجے دی گئی تھی۔ اگر 10-15 منٹ کے فرق کو نظر انداز کر دیا جائے تو بھی تمہیں 9 بجے تک تو بیدار ہو ہی جانا چاہیے۔ اب تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ وہ جز بز ہوتے بولا، جناب عالی، میں وقوعے کے روز لگ بھگ 9 بجے ہی بیدار ہوا تھا۔ 11 بجے والی بات میں واپس لیتا ہوں۔ پتہ نہیں کس رو میں یہ بات میرے منہ سے نکل گئی۔ تیز رو ایکسپریس۔ شیخ صاحب، آپ کے سامنے والے فلیٹ نمبر 305 میں رہنے والی عشرت جہاں کا کہنا ہے کہ 24 اکتوبر کی شام 6 بجے مقتولہ آپ کے فلیٹ کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ عشرت جہاں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا۔ شیخ صاحب، آپ کے فلیٹ کی کھڑکی اور کتنے فلیٹوں کی کھڑکیاں ڈکیٹ میں کھلتی ہیں؟ 5 بلاک اے کے اور 5 بلاک بی کے، اور یہ سب 2 نمبر کے فلیٹ ہیں۔ جیسے آپ کا فلیٹ 302، فلیٹ نمبر 2، فلور نمبر 3۔ آپ کا اندازہ درست ہے۔ شیخ صاحب، ذرا سوچ کر بتائیں، وقوعے کی رات ان 10 فلیٹوں میں سے کون کون سا آباد تھا؟ مجھے صرف اپنے فلیٹ کا علم ہے، دوسروں کے فلیٹوں کا میں نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ میں بتاتا ہوں۔ شیخ صاحب، وقوعے کی رات آپ کے بلاک کا فلیٹ نمبر 402 خالی تھا؟ وہ کئی ماہ سے خالی ہے۔ فلیٹ نمبر 302 یعنی آپ کا فلیٹ آباد تھا، جہاں آپ اپنے من پسند کھیل سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فلیٹ نمبر 202 کے مکین وقوعے سے 2 روز قبل 1 ماہ کے لیے اپنے عزیزوں سے ملنے پنجاب گئے ہوئے تھے۔ فلیٹ نمبر 102 میں رہنے والا جوڑا بھی غیر موجود تھا۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ویکینڈ منانے اپنی سسرال محمود آباد گیا ہوا تھا۔ فلیٹ نمبر 2 میں رہنے والی عورت اپنے بچوں کے ساتھ اپنی امی کے فلیٹ نمبر 404 بی میں گئی ہوئی تھی۔ اب بلاک بی کی بات ہو جائے۔ فلیٹ نمبر 2 1 ہفتے سے بند پڑا تھا۔ فلیٹ نمبر 102 والی عورت ڈیلیوری کے لیے میٹرنٹی ہوم میں داخل تھی۔ میاں بھی تیمارداری کے لیے اس کے پاس تھا۔ فلیٹ نمبر 202 والے میاں بیوی اپنے 2 عدد بچوں کے ساتھ 3 روز کے لیے سکھر گئے ہوئے تھے، وہ فلیٹ بھی بند تھا۔ اس کے بعد فلیٹ نمبر 302 آتا ہے، یعنی جس کی کھڑکی آپ کے فلیٹ کے سامنے کھلتی ہے۔ مذکورہ فلیٹ میں ایک بیوہ اپنی 2 بچیوں کے ساتھ رہتی ہیں، اور وہ لوگ جلدی سو جانے کے عادی ہیں۔ فلیٹ نمبر 402 برائے فروخت کے بورڈ کے ساتھ خالی پڑا ہے۔ شیخ صاحب، یہ کیسا اتفاق ہے کہ وقوعے کی رات مذکورہ 10 فلیٹوں میں سے صرف 2 فلیٹ آباد تھے۔ اول فلیٹ نمبر 302 بی، جہاں مفلوج بیوہ خاتون اپنی بچیوں کے ساتھ رات 1 بجے نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، اور دوئم فلیٹ نمبر 302 اے، جہاں آپ اپنے فیورٹ گیم سے محظوظ ہو رہے تھے۔ امتیاز شیخ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھا اور بولا، تو آپ لوگوں کے گھروں میں جھانکنے کا کام بھی کرتے ہیں؟ میں نے اس کے تبصرے کا برا نہیں منایا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، کوئی اور سوال؟ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا، یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ اگلی پیشی پر وکیل استغاثہ نے اس مقدمے کے ملزم اور میرے موکل کو جرح کی چکی میں پیسنے کی پوری کوشش کی اور پورے 2 گھنٹے
کڑے تیوروں، بگڑے لہجوں اور ٹیڑھے زاویوں سے اسے گھسنے، مانجنے اور رگڑنے کی کوشش کرتا رہا، مگر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ میرے موکل نے میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، یہ عہد نبھاتے ہوئے راست گوئی کا سہارا لیا اور سانچ کو آنچ نہیں۔ اس لیے وہ اس امتحان میں سرخ رو رہا۔ وکیل استغاثہ اس سے ایک بھی ایسی غلطی نہیں کروا سکا جو بعد ازاں اس کے خلاف استعمال ہوتی۔ وکیل استغاثہ کی جرح ختم ہوئی تو جج نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنے موکل سے سوالات کریں گے یا عدالت برخاست کر دی جائے؟ آپ نے صفائی کے گواہوں کی فہرست دائر نہیں کی، آئندہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جناب عالی، آئندہ پیشی پر میں انشاءاللہ دلائل کے ذریعے اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کر دوں گا، اور اگر کوئی گواہی ناگزیر ہوئی تو اس کا بھی انتظام کر لوں گا۔ آپ اگلی تاریخ ذرا نزدیک ہی رکھیں، اب اس کیس کو جلد از جلد کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے۔ جج نے 5 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ یور آنر، کیس کے اس فائنل سٹیج پر میں عدالت سے استدعا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے عدالت میری گزارش پر ضرور غور کرے گی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بیگ صاحب؟ صرف یہ جناب عالی کہ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے تمام گواہوں کو عدالت میں موجود ہونا چاہیے۔ میں دراصل کچھ اہم انکشافات کرنے والا ہوں۔ جج نے میرے سنجیدہ لہجے پر بھویں اچکاتے اور ہونٹ سکیڑتے ہوئے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، وکیل صاحب، آپ ایسا انتظام کر سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ یہ ممکن نہیں جناب عالی، میں اتنے لوگوں کو صرف 5 دن کی مہلت میں کیسے ارینج کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے تو کم از کم 15 روز درکار ہوں گے۔ جناب عالی، میں اپنی درخواست کو ذرا ہلکا کر دیتا ہوں۔ آئندہ پیشی پر دلائل کا مرحلہ ہوگا۔ مقتولہ کی والدہ سلطانہ بیگم، جو استغاثہ کی گواہ بھی ہیں، ہر پیشی پر باقاعدگی سے عدالت میں حاضری دے رہی ہیں، آئندہ پیشی پر بھی یقیناً موجود ہوں گی۔ عبدالرزاق، یونین انچارج سویپر مائیکل، چوکیدار محمد اسلم، سبحان اور عشرت جہاں وغیرہ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ انکوائری افسر انسپکٹر سرفراز نقوی بھی ہر پیشی پر حاضری کے پابند ہیں۔ میں معزز عدالت سے صرف اتنا چاہوں گا کہ استغاثہ کے سب سے اہم گواہ امتیاز شیخ کو عدالت میں لانے کا پکا انتظام کر دیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ وکیل استغاثہ نے بھڑک کر کہا، آپ اس روز کون سا سانپ نکالنا چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ ایک ایسا سانپ جو بڑوں بڑوں کو سونگھ جائے گا۔ جناب عالی، وکیل صفائی نے ڈرامہ شروع کر دیا۔ یہ ایسے ڈراموں کے ماہر ہیں۔ آپ ان کی کسی ڈرامے سے خوفزدہ ہیں؟ نہیں جناب عالی، میں ان سے نہ خائف ہوں اور نہ ہی خوفزدہ، بس یہ تاخیری حربے استعمال کر کے عدالت کا وقت برباد کرنے کے لیے خاصے مشہور ہیں۔ جج نے ناگواری سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، میرے خیال میں تو جب سے بیگ صاحب اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں، اس کی سپیڈ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ وکیل استغاثہ بے بسی سے جج کا منہ دیکھنے لگا۔ جج نے متعلقہ عدالتی عملے، انکوائری افسر اور وکیل استغاثہ کو تاکید کر دی کہ آئندہ پیشی پر امتیاز شیخ کو عدالت میں ضرور موجود ہونا چاہیے۔ میں افضل خان کے ساتھ عدالت کے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ خاصا مطمئن اور خوش تھا۔ میں نے آئندہ لایا عمل بھی اس سے ڈسکس کر لیا تھا، اس لیے بھی وہ کامیابی کے لیے زیادہ پر امید تھا۔ ویسے یہ سچ ہے کہ اس کیس کے سلسلے میں افضل خان اور اس کی بیوی نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ افضل مجھ سے مصافحہ کر کے آگے بڑھ گیا تو میں نے اپنے کندھوں پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس کیا۔ وہ انکوائری افسر سرفراز نقوی تھا۔ بیگ صاحب، کون سا ڈرامہ سٹیج کرنے جا رہے ہیں؟ 2 کانسٹیبل میرے موکل کو جیل کی مخصوص گاڑی کی جانب لے جا رہے تھے اور انسپکٹر تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس رک گیا تھا۔ آئیو صاحب، ڈرامے کو دیکھنے کا صحیح لطف سٹیج پر ہی آتا ہے۔ آپ 5 دن انتظار کر لیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ مجھے تو آپ کے ارادے خاصے خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ ہوں گے دوسروں کے لیے خطرناک، مگر آپ کو پریشان ہونے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے اپنے دل میں نیک خواہشات رکھتا ہوں۔ آج اس قدر مہربانی کیوں؟ مہربانی وغیرہ کے چکر میں نہ پڑیں تو آپ کے لیے میرے پاس ایک ٹپ ہے۔ ٹپ یعنی بخشش، TIP۔ میں اشارے کی بات کر رہا ہوں۔ کیسا اشارہ؟ اشارہ، کلیو، مفید معلومات۔ آپ یقیناً مجھے چکر دینا چاہتے ہیں۔
بالکل نہیں، میں واقعی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آئندہ پیشی پر میں ایک اہم انکشاف کرنے والا ہوں۔ اس انکشاف میں آپ کے لیے بھی ایک کلیو ہوگا۔ اسے میری بات کا یقین نہیں آیا اور مجھے گھورتے ہوئے وہ جیل کی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ عدالت کا کمرہ تمام اہم اور ضروری افراد کی موجودگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ جج نے اپنی نشست سنبھالی تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ پہلے وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے خلاف آدھے گھنٹے تک بہت دھواں دھار دلائل دیے اور بالآخر ملزم نصیب خان کو قرار واقعی سزا سنانے کے لیے معزز عدالت سے اپیل کی۔ اس کے بعد میں دلائل کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے موکل اور اس مقدمے کے ملزم نصیب خان کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہنا شروع کیا، جناب عالی، میں اپنے دلائل کے ذریعے سب سے پہلے استغاثہ کے گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرح کا ایک جائزہ پیش کروں گا جس سے میرے موکل کی بے گناہی پر روشنی پڑ سکے۔ یور آنر، استغاثہ کی گواہ مقتولہ کی والدہ کا موقف ہے کہ مقتولہ کو ملزم اکثر و بیشتر تنگ کرتا رہتا تھا، جبکہ اور کسی ذریعے سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ تاہم سلطانہ کی شکایت پر یونین انچارج نے ملزم کو سرزنش بھی کی تھی۔ سلطانہ بیگم کے مطابق وقوعے کے روز ملزم کسی طرح بہلا پھسلا کر مقتولہ کو اپنے کمرے میں لے گیا اور بعد ازاں برباد کرنے کے بعد اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہی موقف پولیس نے بھی اختیار کیا ہے۔ یہاں غور طلب نکتہ یہ ہے جناب عالی کہ وقوعے کے روز مقتولہ آخری گھر سے کام ختم کر کے 6 بجے شام نکلی تھی، جبکہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان دنوں ملزم کی ڈیوٹی رات کی تھی اور وہ پورے 7 بجے نیلم اورکیڈ پہنچا تھا۔ اس امر کی تصدیق کے لیے گواہ عبدالرزاق یونین انچارج اور چوکیدار اسلم کا بیان ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7 بجے وقوعے پر پہنچنے والا میرا موکل 6 بجے مقتولہ کو کس طرح بہلا پھسلا کر اپنے کمرے تک لے جا سکتا ہے؟ جناب عالی، گواہ سلطانہ بیگم کے بیان کے مطابق جب وہ لگ بھگ 7:45 بجے اپنی گمشدہ بیٹی کو دیکھنے نیلم اورکیڈ پہنچی تو اسے ملزم کہیں نظر نہیں آیا، جبکہ یونین انچارج کے مطابق وہ کم و بیش اسی وقت گیٹ کے قریب کرسی پر موجود تھا۔ علاوہ ازیں سلطانہ بیگم نے بیٹی کی تلاش میں ناکامی کے باوجود بھی پولیس میں رپورٹ درج نہیں کرائی۔ کیوں؟ میں نے عدالت میں موجود سامعین پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی، پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ جناب عالی، میں یہاں پر استغاثہ کے گواہ عبدالرزاق یونین انچارج کے بیان کا حوالہ دے کر معزز عدالت کا قیمتی وقت ضائع نہیں کروں گا۔ یور آنر، استغاثہ کے گواہان مائیکل اور محمد اسلم کے بیانات میں بھی چند نکات غور طلب ہیں۔ مثلاً مائیکل کے مطابق اسے یہ بات امتیاز شیخ نے بتائی تھی کہ مقتولہ کو ملزم نے قتل کر دیا۔ فون بھی امتیاز شیخ نے اپنے فلیٹ سے کیا، جبکہ استغاثہ کے گواہ امتیاز شیخ نے اس وقت تک ڈکٹ کے اندر بے گور و کفن پڑی مقتولہ کی لاش کو دیکھا تک نہیں تھا۔ اس طرح نیلم اورکیڈ کے 10 سالہ پرانے چوکیدار کے مطابق میرا موکل ایک معقول اور شریف النفس انسان ہے۔ وہ مقتولہ کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا تھا، تاہم اس نے کبھی کسی قسم کی بےہودگی یا بدتمیزی نہیں کی تھی۔ چھیڑ چھاڑ اور نازیبا جملے کسنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ جناب عالی، اس کے بعد اس مقدمے کے انکوائری افسر کا بیان بھی حیرت انگیز بلکہ افسوسناک ہے۔ اس نے بغیر کسی میڈیکل چیک اپ یا نفسیاتی معالج کے معائنے کے یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ میرا موکل ایک جنونی اور ایب نارمل انسان ہے، جبکہ گواہوں کے بیانات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ میرا موکل ایک صلح جو اور امن پسند انسان ہے۔ علاوہ ازیں افسوسناک بات یہ ہے کہ انکوائری افسر نے اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہوئے نہ مقتولہ کی گردن سے فنگر پرنٹس اٹھوائے، نہ ملزم کے دانتوں کا ماہرین سے معائنہ کروایا، نہ ہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ یور آنر، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں درج ہے کہ مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب کان سے ذرا نیچے انگوٹھے کے دباؤ کے آثار پائے گئے۔ یقینی طور پر یہ اسی شخص کا انگوٹھا ہو سکتا ہے جس نے مقتولہ کا گلا گھونٹ کر اسے موت سے ہمکنار کیا تھا۔ یہاں میں ایک نہایتی اہم پوائنٹ کی جانب اشارہ کروں گا۔ جناب عالی، مقتولہ کی گردن پر دائیں جانب پائے جانے والے انگوٹھے کے نشان سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی رائٹ ہینڈر شخص نے اس کی گردن دبائی ہوگی، کیونکہ انسان مشکل اور خصوصاً زور آزمائی کے کام اسی ہاتھ سے کرتا ہے جس سے وہ عموماً کام کرنے کا عادی ہو۔ مثلاً رائٹ ہینڈڈ افراد تمام اہم مشکل کام اور قوت صرف ہونے والے کام رائٹ ہینڈ سے ہی کرتے ہیں۔
اور لیفٹ ہینڈڈ افراد لیفٹ ہینڈ سے۔ میں عدالت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ میرا موکل لیفٹ ہینڈڈ ہے۔ اگر وہ مقتولہ کی گردن دباتا تو مقتولہ کے بائیں جانب کان سے ذرا نیچے گردن پر انگوٹھے کا دباؤ پڑتا۔ یہ بات بھی میرے موکل کے موافقت میں جاتی ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ مقتولہ فوزیہ کو کسی رائٹ ہینڈ شخص نے گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ چند لمحات کو رک کر میں نے جج کی طرف دیکھا۔ وہ منی خیز انداز میں گردن ہلا رہا تھا۔ جناب عالی، فلیٹ نمبر 305A کے مکین کا کہنا ہے کہ مقتولہ نے اس کے گھر سے نکلنے کے بعد فلیٹ نمبر 302A کی گھنٹی بجائی تھی، جبکہ استغاثہ کا سب سے اہم گواہ امتیاز شیخ جو وہاں رہتا ہے، اس نے اس بات سے سختی سے انکار کیا ہے۔ جناب عالی، گواہ امتیاز شیخ متعدد جھوٹ بولنے کے بعد اپنا اعتبار کھو چکا ہے، اس لیے اس کا انکار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ امتیاز شیخ نے اس بات پر زور دیا کہ وقوع کی رات اس نے ڈکٹ میں کسی بوری نما چیز کے پھینکے جانے کی آواز سنی تھی، جبکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی کھوپڑی، گردن اور ریڑھ کی ہڈی اور بازو ٹانگ کی ہڈیاں جس بری طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہیں، اس سے ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ مقتولہ کو ڈکٹ کے دروازے سے اندر نہیں پھینکا گیا بلکہ کہیں اونچائی سے نیچے پھینکا گیا ہے۔ یہ بات اس صورت میں پایا ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ ابھی تک 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پولیس مقتولہ کی ہڈیوں کا سرما بننے کی کوئی معقول وجہ بیان نہیں کر سکی اور نہ ہی کوئی ثبوت فراہم کر سکی۔ گواہ امتیاز شیخ کا یہ کہنا ہے کہ اس نے وقوع کی رات ملزم کو ڈکٹ کے دروازے کے قریب دیکھا تھا، سراسر جھوٹ ہے۔ میرا موکل قطعاً اس رات ڈکٹ کی جانب نہیں گیا تھا۔ پتہ نہیں گواہ شیخ صاحب کو اس افسانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ اس وقت عدالت میں امتیاز شیخ اپنی بیوی پروین کوثر کے ساتھ موجود تھا۔ کوثر کو عدالت کے کمرے تک لانے کا سہرا افضل خان کی بیوی گلریز کے سر بندھا تھا، جو اس وقت پروین کوثر کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ گلریز کی فراہم کردہ اطلاعات کی روشنی میں نے اس کیس کو فائنل ٹچ لگانے کے لیے یہ سنسنی خیز انداز اختیار کیا تھا۔ میں نے دیکھا میرے آخری دلائل کو سن کر امتیاز شیخ کرسی پر پہلو بدلنے لگا تھا۔ اس کی بے چینی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ یور آنر، یہاں سے ایک نہایت ہی دلچسپ، رومان پرور، عبرت ناک اور رونگٹے کھڑی کر دینے والی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ جاوید نامی ایک نوجوان جو کسی فوزیہ نامی لڑکی سے محبت کرتا تھا، محبت کی نشانی کے طور پر جاوید فوزیہ کو ایک طلائی انگوٹھی پیش کرتا ہے۔ اس انگوٹھی پر ایک تتلی بنی ہوئی ہے جس کے دونوں پروں پر انگریزی کا ایک ایک حرف بنا ہوا ہے، ایک پر ایف اور دوسرے پر جے، یعنی ایف سے فوزیہ اور جے سے جاوید۔ کچھ عرصے بعد یہ انگوٹھی ایک پروین نامی عورت کی انگلی میں چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ پھر اس سناٹے میں امتیاز شیخ کی بیوی کی تیز آواز گونجی، یہ انگوٹھی تو امتیاز نے میرے لیے خریدی تھی۔ وہ باقاعدہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور انگلی میں موجود انگوٹھی پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس طرح اچانک کھڑے ہو جانا اس کا غیر ارادی عمل تھا۔ اس کے ساتھ ہی امتیاز شیخ نے اٹھ کر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے بآواز بلند کہا، جانے نہ پائے۔ عدالت میں موجود پولیس اہلکاروں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے امتیاز شیخ کو بے بس کر کے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی۔ صورتحال میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئی کہ تمام کمرہ عدالت میں موجود تمام لوگ دیکھتے رہ گئے، سوائے میرے، افضل خان اور گلریز کے، جو اس ڈرامے کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر تھے۔ پروین کوثر نے روتے ہوئے بتایا کہ امتیاز نے 1 سال قبل وہ انگوٹھی تحفے میں دی تھی۔ جب اس نے تتلی کے پروں پر موجود ایف اور جے کے حروف کے بارے میں پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر بات نبھا دی کہ یہ کمپنی کا ٹریڈ مارک ہے، یعنی فردوس جیولرز۔ مقتولہ کی ماں سلطانہ بیگم نے بھی تصدیق کی۔ میری تو ماتی ماری گئی تھی جو اس انگوٹھی کا مجھے خیال نہیں آیا۔ یہ واقعی میری فوزیہ کی انگوٹھی ہے، مگر یہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ انگوٹھی کسی جاوید نے اسے دی تھی۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے خود اپنے پیسوں سے خریدی ہے۔ کیس کی ایک ایک کڑی آپس میں ملتی جا رہی تھی۔ جناب عالی، جاوید نامی وہ شخص اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے جس نے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر مذکورہ انگوٹھی مقتولہ کو دی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کی خریداری کی رسید بھی اپنے ساتھ لایا ہے۔ پھر میں نے جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جاوید نامی اس نوجوان کو گواہی کے لیے پیش کر دیا۔
فوزیہ کی جاوید سے محبت اور پروین کوثر کے ہاتھ میں اس انگوٹھی کی موجودگی کے بارے میں افضل خان کی بیوی نے مجھے بتایا تھا، باقی کی کڑیاں میں نے خود ملائی تھیں۔ جج کے حکم پر پروین کوثر کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتروا لی گئی اور اسے انکوائری افسر کے حوالے کرتے ہوئے جج نے کہا 7 دن کے اندر اندر اپنا چالان پیش کرو۔ انکوائری افسر امتیاز شیخ کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ ساری صورتحال کھل کے سامنے آ چکی تھی۔ جج نے اسی روز میرے موکل اور اس مقدمے کے مبینہ ملزم کی رہائی کے احکامات صادر کر دیے۔ امتیاز شیخ بہت کم ہمت ثابت ہوا تھا۔ اس نے ایک ہی رات کی مہمان نوازی میں اقبال جرم کر لیا۔ چلتے چلتے امتیاز شیخ کے اقبالی بیان کا خلاصہ پیش کروں گا۔ وقوعے کے روز 6 بجے مقتولہ نے اس مقصد سے امتیاز شیخ کے گھر کی گھنٹی بجائی تھی کہ ایک روز پہلے پروین کوثر نے اسے گوشت دینے کے لیے کہا تھا۔ چند روز قبل عید قربان گزری تھی۔ پروین نے گھر سے جاتے وقت امتیاز کو یہ بات بتا دی تھی کہ 6 بجے فوزیہ گوشت لینے آئے گی، وہ فریج میں رکھی ہوئی گوشت کی فلاں تھیلی اس کے حوالے کر دے۔ اس روز چونکہ پروین کو 5 بجے گھر میں نہیں ہونا تھا، اس لیے فوزیہ کو اس نے کام سے بھی منع کر دیا تھا۔ حسب پروگرام فوزیہ نے قربانی کے گوشت والی تھیلی لینے کے لیے فلیٹ نمبر 302A کی گھنٹی بجائی۔ امتیاز نے دروازہ کھولا اور فوزیہ کو اندر بلا لیا۔ فوزیہ کے لیے اس کے گھر میں آنا کوئی نئی بات نہیں تھی، تاہم پروین کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہ تھوڑا ہچکچائی ضرور تھی۔ امتیاز نے بتایا کہ نہ جانے اس وقت کیا ہوا کہ اچانک شیطان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو کر رہ گئیں۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوچ تھی کہ وہ فوزیہ کو حاصل کر لے۔ پتہ نہیں کس طرح اس نے فوزیہ کو قابو کیا کہ اس کے حلق سے معمولی سی چیخ بھی برآمد نہ ہو سکی۔ امتیاز شیخ کے مطابق اس وقت شیطان پوری طرح اس شیطانی عمل میں اس کی مدد کر رہا تھا اور وہ ایک طرح سے حیوان بن گیا تھا۔ اس نے نیم بے ہوش فوزیہ کے ساتھ وہ سلوک کیا تہذیب جس کے بیان کی اجازت نہیں دیتی۔ کافی دیر کے بعد جب اس کے حواس بجا ہوئے تو وہ اپنے کرتوت پر شرمندہ ہونے کے بجائے خوفزدہ ہو گیا۔ اس دوران میں کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ کسی بھی طور یہ رسک نہیں لے سکتا تھا کہ فوزیہ اس کے فلیٹ سے زندہ سلامت واپس جائے۔ سوچ بچار میں 10 بج گئے۔ فوزیہ کو قابو کرنے کے لیے شیطان نے پتہ نہیں اس کے ہاتھ سے ایسا کیا کروا دیا تھا کہ تباہ و برباد ہونے کے باوجود بھی فوزیہ اب تک نیم بے ہوش تھی۔ وہ زندہ تھی مگر مردوں کی مانند۔ بالآخر امتیاز نے اس کا گلا گھونٹ کر قصہ تمام کر دیا۔ اس کے بعد وہ لاش سے چھٹکارا پانے کا طریقہ سوچنے لگا۔ وہ نصیب خان کی فوزیہ سے چھیڑ چھاڑ اور یونین انچارج کی سرزنش سے آگاہ تھا۔ اس نے نصیب خان کو قربانی کا بکرا بنانے کی ترکیب پر عمل کر ڈالا۔ نصف شب کے بعد جب چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، اس نے برہنہ فوزیہ کی لاش کو اپنی کھڑکی کے موکھلے میں سے 3 فلور نیچے ڈکٹ میں پھینک دیا۔ ایک ڈھپ کی آواز پیدا ہوئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ مردہ فوزیہ جب اتنی بلندی سے ڈکٹ کے پختہ فرش پر سر کے بل گری تو اس کا جو حشر ہوا وہ لرزہ خیز ہونے کے ساتھ ساتھ عبرتناک بھی تھا۔ لاش کے پیچھے اس نے فوزیہ کا لباس بھی گول طے کر کے پھینک دیا۔ صبح بستر سے امتیاز کو وہ تتلی والی انگوٹھی ملی جس پر F اور J کے حروف بنے ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ تو اس نے وہ انگوٹھی اپنے پاس چھپائے رکھی، پھر پروین کوثر کی سالگرہ کے موقع پر اسے گفٹ کر دی، جو بالآخر امتیاز کی موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔ ایک طرح سے فوزیہ کا مقدمہ اس کی انگوٹھی نے لڑا تھا، وہ انگوٹھی جو جاوید اور فوزیہ کے بیچ محبت کا ایک بندھن تھی۔ میں نے تو اپنے موکل کو رہا کروانے کی کوشش کی تھی، فوزیہ کی اس انگوٹھی نے اس کے قاتل اور عزت کے لٹیرے کو بالآخر کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ نامحرم مرد اور عورت کو تنہائی میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ اس نازک موقع پر شیطان ان کے بیچ موجود ہوتا ہے جو ان کو بہکانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ پھر ہوس اور بربریت کی ایسی داستانیں جنم لیتی ہیں جن کو سن کر اور پڑھ کر انسان کی روح تک لرز اٹھتی ہے۔ اللہ ہمیں شیطان کا آلہ کار بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور 2-3 دن کے ناقے کے بعد آج ڈبل ایپیسوڈ ملاحظہ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔